नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम खुलासा कुरान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सूरह दुहा, जो तरतीब के लिहाज से 93 नंबर सूरत है, बड़ी मारूफ़ है, मशहूर है और अक्सर अहबाब को याद है और नमाज में पढ़ते भी हैं। आइए इस सूरत पाक का तर्जुमा, इसकी मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह समात करते हैं। सबसे पहले इस सूरत का शान नुज़ूल सुनते चलिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही का सिलसिला जारी था कि अचानक कुछ अरसले के लिए ये सिलसिला मुनक़ते हो गया और वही नाजिल होना बंद हो गई। कुफ़ार ने ताना ज़नी शुरू की और हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बड़े नाज़ेबा कलिमात कहे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और इनसे नाराज़ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब मुबारक पर यह कलाम बड़ा नागवार गुज़रा। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल फरमाई और इसमें जहाँ वही का नुज़ूल दोबारा शुरू हुआ, इसके साथ आपको तसल्ली दी गई, तशफ़ी दी गई और ये बताया गया कि जिस तरह दिन की रोशनी के बाद रात के आने में बड़ी हिकमतें हैं, इसी तरह नुज़ूल वही के बाद वही के सिलसिले के मुनक़ते होने में भी बहुत ज़्यादा हिकमतें मुज़मर हैं, मख्फ़ी हैं। इरशाद फरमाया वद्दुहा, कसम है रोशन दिन की, वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो सुकून के साथ छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, न आपके रब ने आपको छोड़ा और न ही वो नाराज़ हुआ। नाज़रीन किराम, यहाँ पर सूरत का आगाज़ अद्दुहा से हुआ। दुहा कहते हैं चाश्त के वक्त को, मगर यहाँ मुराद सारा रोशन दिन है। वक्त चाश्त की निस्बत से एक हदीस भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। नमाज चाश्त पढ़ना सुन्नत है और ये वो नफल हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी अदा फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तहसीन में और इसकी फ़जीलत में ये इरशाद फरमाया है कि नमाज चाश्त पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला फ़क्र और मोहताजी को दूर कर देता है और रिज़्क़ कहीं दूर जाकर छुप जाए तो नमाज चाश्त उस रिज़्क़ को वापस ले आती है। इसको दुहा कहते हैं और दुहा के नाम से जन्नत का एक दरवाज़ा है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया क़यामत के दिन नमाज चाश्त पढ़ने वालों को सिर्फ़ उस दरवाज़े से दाखिल किया जाएगा। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुहा और अल-लैल वद्दुहा और आगे जो वल-लैल आ रहा है, इनकी खूबसूरत उलमाए किराम के अक़वाल बयान करके तफसीरी तौज़ीह फरमाई। आप इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया दुहा से मुराद हुज़ूर की विलादत बासआदत का दिन है, जैसे कि ज़िक्र किया गया अभी कि चाश्त से मुराद पूरा दिन है और रात से मुराद फरमाते हैं शब मेराज है। और बाद मुफस्सरीन फरमाते हैं कि दुहा से मुराद हुज़ूर का रुख़ अनवर है और लैल से मुराद हुज़ूर की ज़ुल्फ़े अंबरी हैं। और बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया दुहा से मुराद नूर इल्म है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, जिसके सबब से आपके लिए मख्फ़ी उलूम के असरार बेनकाब हो गए और सारा इल्म मुनकशिफ और रोशन हो गया। और लैल से मुराद हुज़ूर का अफ़्व दर गुज़र का एक इखलाकी पहलू था, जिसकी बुनियाद पर सारी उम्मत के ऐबों पर पर्दा डाल दिया गया है। उलमा ने यह भी फरमाया है कि दिन से मुराद हुज़ूर के ज़ाहिरी अहवाल हैं जिनसे मखलूक को आगाह किया गया है
اور رات سے مراد حضور کے باطنی احوال ہیں جن سے متعلق اللہ کے علاوہ مخلوق کو علم نہیں ہے۔ روشن دن اور رات کا ذکر کر کے حضور کو تسکین دی گئی، تسلی دی گئی، تشفی دی گئی اور کفار کے اعتراضات کا سد باب کیا گیا، اور اس کے ساتھ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہاں پر آنے والے روشن مستقبل کی خوشخبری بھی سنا دی گئی اور بتا دیا گیا محبوب گزری ہوئی ہر گھڑی پر آنے والی گھڑی، گزری ہوئی ہر ساعت پر آنے والی ساعت، گزری ہوئی حالت پر آنے والی حالتیں، آنے والی شانیں عرفہ ہوں گی، اعلیٰ ہوں گی، اولیٰ ہوں گی، کئی گنا بہتر ہوں گی۔ آپ غور کیجئے کہ حضور کے دعوت اسلام کے ابتدائی ایام میں مشکلات تھیں اور چراغ اسلام کو بجھانے کی سر توڑ کوششیں تھیں، بھرپور مزاحمت کی گئی، اور اس مقصد میں کہ اسلام کے پودے کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین لایا اور اس کے لیے کوشش کی، کون جانتا تھا کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ اس کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیلے گی۔ آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے والے آپ کے اشارہ ابرو پر جانیں قربان کریں گے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے بلکہ اپنے چہروں اور سینوں پر مس کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد امت کو جو فتوحات حاصل ہونی تھیں وہ سب کی سب حضور کو اللہ کریم کی جانب سے دکھا دی گئیں۔ جب حضور نے وہ دیکھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے اور اس آیت میں بتا دیا گیا کہ محبوب ہماری نوازشات، ہماری عنایات صرف ان فتوحات پر ہی منحصر نہیں بلکہ آنے والی ہر گھڑی، ہر ساعت پہلے والی ساعت سے اعلیٰ ہوگی، آنے والی ہر شان پہلے والی شان سے بہترین ہوگی۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے مضمون سے ہی ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ تو ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کریم اتنا دے گا، کیا دے گا؟ جو دینا ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے عطیات جو اللہ کریم انعامات دے گا وہ اتنے وافر ہوں گے، اتنے اکثر ہوں گے اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ گویا کہ دنیا و آخرت کی تمام خیریتیں اور تمام بھلائیاں اور تمام نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دیں اور فرمایا محبوب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں کس بات پر راضی ہوں گا؟ فرمایا اس بات پر راضی ہوں گا کہ اللہ کریم مجھے فرمائے گا کہ اے حبیب آپ شفاعت کیجئے، مجھے جب شفاعت کا اذن ہوگا تو اشفع لامتی، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، مالک اسے بخش دے، اسے بخش دے، اسے بخش دے، حتی ینادی ربی، یہاں تک کہ میرے رب کی طرف سے مجھے فرمایا جائے گا اردیت یا محمد، اے محمد، اے میرے محبوب، کیا اب آپ راضی ہو چکے ہیں؟ فاقول نعم یا ربی ردیت، اس وقت میں عرض کروں گا ہاں پروردگار تیرا حبیب اب راضی ہو گیا ہے۔ ایک حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، فمن تبعنی فإنہ منی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت سے متعلق عرض کی کہ اے پروردگار ان میں سے جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے میری اتباع کی، وہ میرے ہیں۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے متعلق یہ کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، میرے مالک تو بڑا مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے، لیکن اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، تو قادر ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہیں تو عذاب کر سکتا ہے، لیکن تو بڑا مہربان اور کریم ہے، کرم کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جذبات ان کی امت سے متعلق ان آیات کی روشنی میں بیان کیے تو آپ نے اپنی امت کو یاد کیا۔ فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا، حضور نے ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کی کہ اے پروردگار میری امت میری امت میری امت، یہ کہہ کر اپنی امت کے بارے میں فکر کا اظہار کر کے حضور زارو قطار رونا شروع ہو گئے، بہت زیادہ اشک باری ہوئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور جا کر کہا میرے حبیب کو یہ بات سناؤ کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے لطف و کرم کا، عنایات کا، نوازشات کا، کرم نوازیوں کا اور بے پایا محبتوں کا اظہار فرمایا، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ اس آیت میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ حضور شکم مادر میں ہیں، والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے، 6 برس کی عمر ہے، شفیق اور مہربان والدہ بھی چل بسیں، پرورش کی ذمہ داری لی دادا محترم حضرت عبدالمطلب نے، وہ بھی 2 سال بعد شفقتیں اور محبتیں دیتے دیتے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اس ذمہ داری کو اٹھایا جناب ابو طالب نے، اور انہوں نے بأحسن اور بخوبی بھرپور محبت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کیا، اپنی آغوش محبت میں حضور کو رکھا۔ ناظرین، یہ تو ظاہر ہے کہ دادا اپنے پوتے سے پیار کرتا ہے، والدہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، چچا بھتیجوں سے پیار کرتا ہے، لیکن حضور نے اپنی معصومانہ اداؤں سے، اپنی دل ربائیوں سے اس محبت کو اتنا اپنی جانب کھینچا کہ ان سب کی جانب سے حضور کے لیے محبت کئی گنا زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس موقع پر جو ان کی جانب سے محبتوں بھری حالت تھی اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کریم نے آپ کو آغوش رحمت میں جگہ دی۔ وہ مالک ہر وقت اپنے حبیب کو ہر جانب سے آسائش دینے کے لیے دلوں کو متوجہ کرتا رہا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر یتیم آیا، یتیم سے مراد درۃ یتیمۃ ہے، یعنی وہ موتی جو اپنی آب و تاب اور قدر و قیمت میں یکتا اور بے مثال ہو۔ تو اس آیت کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال اور یکتا بنایا اور اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں پر چونکہ یتیم کا تذکرہ آیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کے لیے بھی 1-2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے فضائل کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے یوں ہوں گے، اور آپ نے اپنی ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ملایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا جائے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کریم ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث یتیم کے حوالے سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ان الیتیم اذا بقا اہتز لبقائہ عرش الرحمن، کہ یتیم جب روتا ہے تو اس کے رونے سے عرش الہی بھی لرز اٹھتا ہے۔ یتیم کے حوالے سے اسلام بڑا حساس ہے اور اللہ کریم جل شانہ یتیم پر بڑی شفقت کرتا ہے اور یتیم کے حقوق کو پامال کرنے والوں سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ عائل کے دو معنی ہیں، ایک مفتقر محتاج ہونا اور دوسرا ہے اہل و عیال والا ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیال دار تھے، یعنی آپ کے ازواج تھیں، آپ کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو عیال بھی عطا فرمائے۔ اور جو تنگی کے ایام تھے کہ حضور کئی ایام کھانا تناول نہ کرتے اور فاقہ کشی کی حالت طاری رہتی، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اولاد بھی عطا فرمائی، عیال بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجت مندی کو آپ کی خدمت میں خزائن پیش کر کے بھی دور کیا۔ ظاہری طور پر جو خزائن آئے، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کے بعد اپنے اموال کے دروازے حضور کے لیے کھول دیے اور تمام قسم کے تصرف کے لیے حضور کو عرض کر دیا۔ جناب سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال و متاع حضور کی خدمت میں وقف کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی طور پر غنا تھا، حضور کے قلب کو غنی کر دیا گیا، سارے خزانوں کی چابیاں حضور کو مرحمت کر دی گئیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب سیدہ عائشہ نے حضور کی فاقہ کشی کو دیکھا اور چٹائی پر آرام کرتے ہوئے نشانات دیکھے تو روتے ہوئے عرض کر لی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو شئت لصارت معی هذه الجبال ذهبا، اے عائشہ اگر میں یہ چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیاری قبول فرمایا اور اپنی امت کے لیے غربت کی حالت میں، افلاس کی حالت میں صبر کی تعلیم چھوڑی اور کیسے زندگی بسر کرنی ہے وہ سارا نمونہ پیش کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اللہ کریم نے آغوش محبت عطا فرمائی، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی شفقتوں اور محبتوں کے دروازے یتیموں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھیے گا، تاکہ آپ کی امت بھی آپ کی سیرت سے یہ نمونہ پائے اور یتیموں پر شفقت کرے۔ اور یتیموں کے حوالے سے ابھی ہم نے آپ کے سامنے احادیث پیش کی ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے محبوب سائل مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جود و سخا سے مملو تھی اور آپ کے در پر آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ اللہ کریم نے آپ کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما دیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی عرض کرتے ہیں کہ اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدر گاہش بیا و ہر چے میں خواہی تمنا کن، عرض کرتے ہیں کہ اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں چلا اور جو تو طلب کرے گا اس بارگاہ سے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو لا نہیں یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ لفظ نہ تشہد کے علاوہ کہیں آپ کی زبان پر جاری نہیں ہوتا تھا۔ تشہد میں صرف آپ فرمایا کرتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
خزانے غنیمتوں کے اموال حاضر کیے جاتے اور آپ ان کو فوراً تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ بحرین سے 90,000 دراہم حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حضور نے مسجد میں چٹائی بچھائی اور تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ حاجت مندوں میں، مفلسین اور محتاجوں اور ناداروں میں اموال تقسیم ہو رہے ہیں۔ ظہر کی نماز تک سارے کے سارے دراہم بانٹ دیے گئے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ دراہم بٹ گئے تو ایک سائل آ گیا، حضور مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مال تو ہم نے تقسیم کر دیا، حضور تکلیف میں ہوں، آپ کرم کر دیجئے۔ آپ نے اگرچہ سارا مال تقسیم کر دیا، اب کچھ بھی وہاں پر بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن کیا آپ نے تاریخ انسانیت میں جود و سخا کی ایسی مثال بھی دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ فلاں دکان پر چلے جاؤ، جو شاید تمہاری ریکوائرمنٹ ہے وہاں سے لے لو اور میرے نام پر لکھوا دینا، میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال موجود تھے آپ نے دے دیے، اب آپ اتنی زحمت کیوں گوارا کرتے ہیں کہ دوسروں کو دے کر ان مالوں کی قیمتوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں؟ حضور نے اس بات کو پسند نہ کیا، فرمایا کہ عمر ہمیں تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک انصاری نے دیکھا تو اس نے عرض کی انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، عرض کیا ہے پیارے رسول آپ خرچ کرتے رہیے، عرش والے پروردگار سے قلت کا خوف مت کیجئے۔ یہ سن کر حضور خوش ہو گئے اور چہرہ مقدس پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے، چرچا کیجئے۔ اس آیت مقدسہ میں حضور فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کو رب نے جو نعمتیں بخشی ہیں آپ ان کا اظہار بھی فرمائیں۔ اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ یہ شکر کے لیے ہو، یہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے ہو تو بڑا ہی محمود عمل ہے، اور اگر فخر کے لیے، تکبر کی نیت سے ہو تو یہ بڑا مذموم عمل ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ حضور اظہار فرمایا کرتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے نہیں تمہارے لیے فخر کی بات ہے، تمہیں رب کریم نے ایسا محبوب عطا کر دیا۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے اور اس میں اسی طرح کا مضمون ہے کہ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، میں فخر نہیں کرتا، قبر سب سے پہلے میری کھلے گی اور میں اٹھوں گا، میں فخر نہیں کرتا، تمام اولاد آدم میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی، میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے شکراً یہ بات کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ صورت مبارکہ کتنے عظیم اسباق پر مشتمل ہے، خصوصاً حضور کی جو بے مثال شان و شوکت ہے اور اللہ کے دربار میں جو قدر و منزلت ہے اسے ظاہر کیا گیا۔ ساتھ ہمیں یتیموں کے حوالے سے، سائلین کے حوالے سے جو اخلاق اپنانے چاہیے ان کا بھی ہمیں تلقین کر دی گئی ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا کرتے ہیں ہمیں اس صورت مبارک کا فیضان عطا فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں، کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔